लैलतुल कदर एक तारीखी वाक़या तो नहीं है। अल्लाह कहता है कि इस कदर की रात में हमने कुरान को नाजिल किया। इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बात करता हूँ। कुरान पाक का अमर ये है कि कुरान पाक उतार दिया गया। कहाँ उतारा गया? किसी पहाड़ पे। अल्लाह कहता है पहाड़ पे नाजिल करें तो रेजा रेजा हो जाए। तो उतारा कहाँ गया? सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुनैन के कल्बे मुतहर पे। अब इस बात को समझिए, मैं जिस पॉइंट की तरफ इशारा करके गुजर जाऊंगा, जब सरकार के दिल के ऊपर ये कुरान उतार दिया गया तो फिर जिब्राइल क्या लेके आते थे? इस जुमले को समझिए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। जैसे हम शब बरात में कहते हैं कि लोगों को रिज़्क रोज़ी जो देनी होती है वो उसमें जो है वो तय हो जाते हैं, तो लैलतुल कदर में क्या होता है? अब इसको समझें कि ये सूरह कदर की हकीकत क्या है। आज इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि वो चीज़ों के अंदर जो है उनकी रेजोनेंस को सुन रहा है। तो रेजोनेंस को कुरान क्या कह रहा है? हम्द। इस एनर्जी को समझिए, ये कितनी बड़ी एनर्जी है कायनात की। इसलिए सरकार सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, ये सूरह कदर का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लैलतुल कदर जो है इसका पैगाम क्या है? जो ताक रात है ये जिन रातों में आती है वहाँ एतकाफ भी किया जाता है। एतकाफ क्या है? क़यामत में सारे अंबिया मौजूद हैं, उनके अहलो अयाल मौजूद हैं, बड़े बड़े सरकार, सब बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं। और क़यामत में हदीस में क्या है कि सब अपनी आंखें झुकाओ, आंखें बंद करो, सर को झुकाओ, सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुनैन की बेटी की सवारी आ रही है। तो कोई नूरे अजली तो था जिसके बारे में रिसालत माब ने कहा था कि कदर में फातिमा का राज है। लैलतुल कदर यही सिखाती है कि ये नहीं है कि रात जाग लो सब कुछ मिल जाएगा। वो कहती है कि उस ताकत के असल मंबे को पहचानो, उससे जुड़ जाओ, जो चाहोगे वो हो जाएगा। एक तरीका बता देता हूँ, दिल करे तो कर लीजिएगा, ना दिल करे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा टी के पॉडकास्ट में। उसामा टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम बड़े भाई हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर जाफरी साहब का इल्म आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से इनकी रिसर्च, इनका इल्म, हम सब उससे फैज़याब होते हैं। और न सिर्फ हम सब फैज़याब होते हैं, जो हमारी लंबी लंबी मुलाकातें ऑफ कैमरा होती हैं मेरी, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। और ये एक ऐसी मशले राह के तौर पे चीज़ें सामने आएंगी जिनसे बहुत से लोग इस्तिफादा हासिल कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और ये आपके कमेंट्स हमें बता रहे होते हैं, आपका फीडबैक हमें बता रहा होता है, आपके वो बताए गए टॉपिक्स हमें बता रहे होते हैं जो आप हमें सजेस्ट करते हैं। और आप हमें कहते हैं कि हैदर जाफरी साहब से इस हवाले से आपने बात करनी है। और फिर आपके जो वो मैसेजेस आते हैं कि जी हमें अब हैदर जाफरी साहब को देखे बगैर नींद नहीं आती रात को। यानी ये आपकी मोहब्बत, ये आपका वो सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बार 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 जो है वो हाथ जोड़ के ज़हमत देते हैं हैदर भाई को कि हैदर भाई आइए और आके जो है वो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करें। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार हैदर भाई ने चूज़ किया है। हम लैलतुल कद्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुरान का राज, इस रात के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके सामने रखेंगे। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, सच्ची बात है आपसे मुझे बड़ा डर लगता है। आप बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैं वो कहता हूँ तो लोग कह रहे हैं मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ वो सर। सारा कुछ है। अब तो अपने पास से कहते नहीं क्यों? मैं सच्ची बात है अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, बंदे को अपना पता होता है। वो शेख सादी का एक जुमला है कि मन आनम के मन दानम। मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं बड़ा डरता हूँ अल्लाह से सर। और इस फील्ड में मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग बात करते हैं। मैं तो उन सब में से शायद कामिल आदमी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जो मुझे जितना अल्लाह ने अक्ल और शऊर और विजडम दिया है, उसको दयानतदारी से इस्तेमाल करके, किसी तसब्बुब की, कुछ शिया सुन्नी वाबी की ऐनक लगाए बगैर इस्तेमाल करके जो मुझे जवाब आए वो मैं बता देता हूँ। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है मुझे माने। हाँ बिल्कुल टू सही। एयर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। हो सकता है पढ़ने में मेरे से गलती हो गई हो सकता है मेरे से ज़्यादा लोग जानते हों। मैं कोई हतमी राय नहीं देता, लेकिन मैं सोच के दरवाजे खोलता हूँ। बिल्कुल सही। यही टॉपिक है लैलतुल कदर। अब लैलतुल कदर एक तारीखी वाक़या तो नहीं है। अल्लाह कहता है कि इस कदर की रात में हमने कुरान को नाजिल किया।
اس کے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں، میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کیا ایک دن میں آ گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 25 سال 4 مہینے 10 دن گریجولی نازل ہوا۔ اچھا، قرآن ایک آن گوئنگ ریالٹی کا نام ہے، ایک حقیقت مسلسل کا نام ہے۔ قرآن ایک وقت کے لیے، ایک سیکٹ کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک دور کے لیے نہیں آیا۔ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ آن گوئنگ ریالٹی ہے۔ یہ کائنات پوری کا، جیسے آپ سمجھے نا، آپ کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک بکلٹ ہوتی ہے جس میں اس کے ڈوز ڈونٹس جو ہے وہ بیسٹ یوز اور پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ فنفخت فیہ روحی کا راز ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ آدم کو میری شبیہ میں جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ میں آدم کو بنایا گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے انسان کے اندر 2 انگریڈینٹس مرجر ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی اور اللہ کی انرجی۔ اللہ اور رسالت مآب کی انرجی کا مرجر ہے انسان، اس لیے اللہ نے باقی سب سے اس کو سجدہ کروایا۔ انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے۔ بالکل۔ تو پھر جو ہے اگر انسان کے اوپر اللہ کا فخر ہے تو پھر انسان کی ہدایت کے لیے جو کتاب اترے گی وہ بھی تو اتنی ہی پاورفل ہوگی جتنا کہ انسان ہے۔ انسان کے اندر جو بھی ڈوز ڈونٹس بیسٹ یوز جو کچھ بھی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا ہے، کم سے کم کیا کر سکتا ہے، وہ سارا کچھ اس کتاب میں آ گیا۔ اب ہم نے مسئلہ کہاں پہ شروع کیا کہ ہم نے اس کتاب کو وردوں، وظیفوں، چلوں کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب سے ہٹا دیا۔ دنیا کا اللہ کہتا ہے نا کہ کوئی علم، کوئی خشک اور تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ کوانٹم فزکس ہو، کوانٹم انٹینگلمنٹ ہو، خواہ وہ میڈیسن ہو، خواہ وہ سرجری ہو، کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے جس کی انفارمیشن اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اور اس میں ایک چیز قرآن پاک کے نزول میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آتا ہوں بیان بائی اسی طرف۔ اس کی ایک چیز ہے امر اور ایک ہے تخلیق۔ امر اور تخلیق میں بہت فرق ہے۔ بالکل صحیح۔ انما امرہ، کہ بے شک اس کا امر یہی ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہیں پہ ٹھہریے، اللہ قرآن پاک میں یہی کہہ رہا ہے نا، قرآن پاک وہ کتاب جو لا ریب فیہ ہے۔ بے شک۔ تو اذا اراد شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ وہاں کہہ رہا ہے انما امرہ، یہاں کہتا ہے تخلیق۔ امر اور تخلیق کو سمجھیں گے تو یہ راز کھلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جس وقت اللہ کہتا ہے تخلیق کیا، اس وقت تو سورج چاند ستارے تھے نہیں، یہ 24 گھنٹے کا دن تھا نہیں، یہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات تھی نہیں، یہ 60 منٹ کا گھنٹہ تھا نہیں۔ تو وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا سورج چاند تھا جس سے اس دن کی میئرمنٹ ہو رہی تھی، جس میں اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ پھر جب میں نے ایک دفعہ آپ سے ساتھ بات کی تھی کولنز لینڈسکیپ، مولا علی کے خطبے کے اوپر، کہ اللہ نے انرٹ گیسز پیدا کی اور انہوں نے اس سے جھاگ بنائی، اور جھاگ جو ہے وہ سیاروں کی شکل میں جم گئی اور ستارے بن گئے، اور یہ سولر سسٹم سارا کولن لینڈسکیپس۔ تو وہ جو کولن لینڈسکیپس تھے اس کے بارے میں۔ اب تخلیق کو سمجھیے، آدم کی تخلیق ہوئی، مٹی سے آدم بنائے گئے، اور پھر اس میں فنفخت فیہ روحی کا امر ڈالا گیا تو آدم کو سجدہ ہوا۔ امر اور تخلیق ملیں گے تو دنیا چلے گی، امر اور تخلیق دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی۔ قرآن پاک کا امر یہ ہے کہ قرآن پاک اتار دیا گیا، کہاں اتارا گیا؟ کسی پہاڑ پہ۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ پہ نازل کریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اتارا کہاں گیا؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے قلب مطہر پہ۔ اب اس بات کو سمجھیے، میں جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، میں آگے اس بات کو لمبی نہیں کروں گا، کہ جب سرکار کے
دل کے اوپر یہ قرآن اتار دیا گیا تو پھر جبرائیل کیا لے کے آتے تھے؟ سمجھیے قرآن پاک جبرائیل ہی لائے ہیں، نازل ہوا ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا اور اس پہ آیت آ گئی، کوئی واقعہ ہوا تو اس پہ آیت آ گئی۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن پاک واقعات کا پابند ہے یا واقعات قرآن پاک کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ واقعات قرآن پاک کی۔ جبرائیل اس لیے آ رہے تھے کہ قرآن پاک پابند نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ اپنا پیغام، بھئی حدیث ہے نا، حدیث قدسی کہ اللہ مومن سے سرگوشیاں کرتا ہے، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دل پہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی سیگریگیشن، یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بات کروں۔ نہیں، اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نطق ہی نہیں فرماتے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی دہن مبارک سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی جب تک کہ وہ وحی الہی شامل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئیں گے وہ بنے گا قرآن، جو وحی دل کے اوپر قلب مطہر پہ اترے گی وہ بنے گی حدیث، اور جو وحی سرکار کے اعضاء اور جوارے اور ان کے روزمرہ کی زندگی سے نکلے گی وہ سنت بنے گی۔ یہ تینوں مقام وحی ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس میں بھی، اس رات میں بھی اللہ کیا ذکر کر رہا ہے کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کا امر، ہر امر من کل امرن، ہر امر لے کے اترتے ہیں اور پھر اس امر کی ایگزیکیوشن یہاں دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس جملے کو سمجھیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امرن سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یہ جو رات ہے۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک امر، ایک اولل الامر، ان کا فرق، اور دوسرا تخلیق۔ میں اس لیے ذرا تھوڑا سا گھما پھرا کے کروں کہ یہ رات، جیسے ہم شب برات میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو رزق روزی جو دینی ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے وہ طے ہو جاتے ہیں، تو لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں فرشتے آتے ہیں اللہ کا امر لے کے، حکم لے کے، تو کس کے لیے لے کے آتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کس کے لیے؟ یہ روٹی روزی یہ تو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، بچے یہ تو تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں، یہاں پہ کون سا راز ہے؟ ربانیین، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ربانیین والی کنڈیشن ہے، تو جن لوگوں کو رسالت مآب کی محبت ملنی ہوتی ہے، اس گھر سے جن کا کنیکشن ہونا ہوتا ہے، جن کو جو ہے وہ روحانی درجے ملنے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے رسالت مآب کی کچہری میں جانا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی قربت میں جانا ہوتا ہے، ان کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ وہ جو آیت ہے جو ربانیین ہے اس کو میں نے لکھی ہوئی ہے، ایک وہ آیت کا میں نمبر ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے پیپر اب ذرا بوڑھا بھی ہو گئے ہوں، ذرا چیزیں اس طرح میں نے ڈھونڈ نہیں پاتا، تو وہ اس میں ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ربانی، کہ اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو سمجھیے کہ جب قرآن جو ہے وہ سرور انبیاء کے دل میں اترا، تو پھر اس کا مطلب ہے جیسے جیسے وقت آیا ویسے ویسے جبرائیل کو اللہ نے بھیج کے اس کی ایگزیکیوشن، جیسے آپ اس کو عام لفظ میں سمجھیں کہ کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور اس میں بیچ فائلز ہوتی ہیں جس میں اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ ٹائم لائن آتی ہے وہ بیچ فائل ایگزیکیوٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے قلب مطہر پہ بیچ فائل کے طور پہ اتر گیا، پھر وہ ایگزیکیوٹ ہوتا رہا جبرائیل کے آنے سے، یعنی جیسے وہ ٹائم آیا جبرائیل وہ ایگزیکیوٹ ہوتا رہا۔ یہ تخلیق اور امر کا مرجر ہے۔ اب سمجھیے اس میں آتا ہوں، ایک آیت میں نے سنائی جی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ایک سورہ قدر، تو جو سورہ یاسین میں جس امر کا ذکر تھا جی،
یہ اس صورت کا جواب تھا. بالکل صحیح. یہ صورت اسی امر کا جواب تھا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن تنزل الملائکۃ والروح جو ہے وہ امر لے کے من کل امرن، اس میں سارا کچھ ہے. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب اس کو سمجھیں کہ یہ سورہ قدر کی حقیقت کیا ہے. اب ایک اور چیز یہاں پہ کہ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. زمانہ تو تخلیق ہے، خالق اپنا تعارف تخلیق سے کرا رہا ہے. ٹائم ہے، اگر اللہ زمان ٹائم اللہ ہے تو اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو میں ہوں. تو زمان تو تخلیق ہے، خالق تو کچھ اور ہے، وہ تو ماورا ہے. لیکن بعض اوقات کسی رائٹر کی جو پہچان ہوتی ہے نا وہ اس کی کتابوں سے ہوتی ہے، کسی اسکالر کی جو پہچان ہوتی ہے نا وہ اس کے لیکچر سے ہوتی ہے. تو اللہ اس طرح وقت کے ساتھ اپنا کرا رہا ہے. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی سائنٹیفک چیز کی بات کروں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. تو کیا اللہ نے کن عربی میں کہا تھا، فارسی میں کہا تھا، انگریزی میں کہا تھا، اسپینش میں کہا تھا، کون سی زبان میں کہا تھا؟ یا وہ ماورائیت کی زبان تھی، یا ارادہ تھا؟ ارادہ بھی تو انرجی تھا نا. بیسیکلی دیٹ واز دی انرجی. ایگزیکیوشن کی انرجی تھی. انرجی یعنی اہل معرفت کی زبان میں کہ کائنات کی بنیاد آواز ہے. آواز توانائی بنتی ہے، توانائی نور میں بدلتی ہے، اور پھر نور کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ مادی شکل اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آواز کن ہے، یہ آواز کن ہے. اور وہ جو نور ہے اولو خلق اللہ نوری لولا کا لما خلقت الافلاق سے بھی پہلے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. یعنی کونوی بات کی بات ہے، سرکار پہلے ہیں. وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگے دی پریت لگائی. سرکار تو بہت پہلے کے ہیں، یہ کون بہت بعد کی بات ہے. یہاں پہ یہ راز ہے، یہ تھوڑی سی بالکل ڈیلیکیٹ سی منزل ہے، باریک سی ٹھیک ہے. وہ آواز جو ہے وہ توانائی ہے. اچھا اب ایک چیز اس کی وائبریشن اور توانائی کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ اسراء 44ویں آیت ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کی تسبیح بیان کر، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. آج دنیا میں ایسے مائکس بھی آ گئے ہیں جو آپ کو چیزوں کی ریزوننس، ان کی گونج سناتے ہیں. پودے پہ لگائیں تو اس کی آواز ہے، زمین پہ لگائیں اس کی آواز ہے، پہاڑ پہ لگائیں اس کی آواز ہے، پرندے پہ لگائیں اس کی آواز ہے. آج انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر جو ہے ان کی ریزوننس کو سن رہا ہے. تو ریزوننس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حمد. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور، حمد تعریف. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام مقدس کیا ہے؟ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی ہو. جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی ہو تو پھر یہاں رک کے کہیں آپ کو درود پاک کا راز سمجھ آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی خدمت میں درود بھیجتے ہیں. آگے چل کے میں بتاتا ہوں یہ بھیجتے ہیں یا پڑھتے ہیں میں فرق کیا ہے. درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی سرکار اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود بھیجا کرو، اور سلام وسلم تسلیما، ایسے سلام پیش کرو جیسے سلام پیش کرنے کا حق ہے. واہ. اب اس سلام پیش کرنے کے حق کو سمجھیے. ایک لائن بتا کے، کیونکہ پھر مجھے باتیں ادھر ادھر بھول جاتی ہیں، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں. آپ نے تو ایک بار سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ وَأَهْلِ بَيْتِكَ کا وہ پورا کہہ کے آپ کو سلام پیش کیا. آپ نے تو اپنی اوقات حیثیت کے مطابق پیش کیا. کہیں پہ وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آ جائے، اس کی انرجی سمجھ آتی ہے آپ کو؟
ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨੇ ਕਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਪ पे सलामती हो, पंजाबी च तर्जमा या रसूल अल्लाह तुसी जियो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, और वहां से जवाब आ जाए तुम पे भी सलामती हो, तुसी भी जियो ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸਰ। कभी इस एनर्जी से जुड़ने, मैं जिस एनर्जी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इस एनर्जी को समझिए ये कितनी बड़ी एनर्जी है कायनात की। इसलिए सरकार सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, ये सूरह कदर का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह दरवाजा है और उसकी मंजिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है कि कायनात की, एक तो कहा कि हर कायनात की हर चीज़ उसकी तस्बीह बयान करी है, और सरकार वो हैं जिसकी तस्बीह अल्लाह भी बयान कर, दरूद पढ़, ठीक है। और सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन जो है उनके ऊपर जो कलमा है, तो हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जहाँ से बने थे वहीं वापस जाना है। साइंस कहती है, क्वांटम एनर्जी कहती है कि हर एनर्जी वापस अपना साइकिल पूरे करके वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे है। इंसान के अंदर किसका राज है? अल्लाह और सरकार ख़त्मी मर्तबत का। बेशक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में किसका राज है? वाह 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 वाह, बहुत खूब। वापस उधर ही पहुंचेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि ये अल्लाह को मान लो, तुम अपनी असल की तरफ लौट जाओगे। अल्लाह पे एहसान नहीं है, खुद पे एहसान है। वाह वाह, ठीक है। अपने लिए, अपने असल पे जाने के लिए, अपने असल पे। और ये अगर आवाज जो है रेजोनेंस जिसे गूंज कहते हैं, या वाइब्रेशन है हर चीज की, एटम से क्वांटम से, हर चीज के, जमीन के घूमने की, हर चीज की, तो ये जो रेजोनेंस है ये अल्लाह कह रहा है कि ये तस्बीह है। तो ये तस्बीह अगर ये सारी मखलूक बयान करी है तो फिर इसको समझिए कि ये दरूद क्या है। अब आ जाते हैं कि दरूद भेजना और दरूद पढ़ना, इसमें फ़र्क क्या है। मेरे से भी ये लोग पूछते हैं जी कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, 10,000 दफ़ा पढ़ें, 1,00,000 दफ़ा पढ़ें, 500 दफ़ा पढ़ें, 5,000 दफ़ा पढ़ें, क्या करें? तो मेरा जवाब ये होता है कि अगर एक बार पढ़ने से आपकी आंखों में आंसू आ गए, एक बार पढ़ने से आपके जिस्म पे कैफियत तारी हो गई, एक बात पढ़ने से आप रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हो गए, तो दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 करोड़ बार, 1,00,000 बार पढ़ना इसलिए पड़ता है कि वो एक बार पढ़ने का मौका मिल जाए, वो कैफियत आ रही हो, वो कैफियत आ जाए। दरूद ज़बानी नहीं है, दरूद भी एनर्जी है, अल्लाह भेज रहा है। ये कोई ऐसी ऑन गोइंग रियलिटी की एनर्जी है जो अल्लाह भेज रहा है सरकार की तरफ, कौन की तरह। वो अल्लाह और सरकार का राज है, हमें तो नहीं पता दरूद क्या है। यानी आप किसी को यूएसबी में डाटा दे दें, तो उसको तो नहीं पता इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, जब तक वो इसको एग्जीक्यूट, ये पता है कि यूएसबी गई है। हाँ, तो दरूद भी एक यूएसबी है जो अल्लाह ने कहा। हम अल्लाह को क्या कहते हैं कि या अल्लाह तू भेज, सरकार खत्मी है मर्तबत बादशाह कौनैन और उनकी आल के ऊपर दरूद। हमें तो नहीं पता दरूद क्या, हम तो ऑर्डर लिखवा रहे हैं बस। अल्लाह भेज रहा है, ऑन गोइंग एनर्जी। अच्छा, अब ये जो दरूद है ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है? अब अल्लाह तो बेवजूद है, उसका तो वजूद नहीं है, तो वो पढ़ता कैसे है? वो कोई लिखी हुई चीज पढ़ रहा है, वो भेज रहा है उस एनर्जी को जो कुन में है, अमर में है, जो उसका अमर है। ये उससे जुड़ने की रात है, ये उससे जुड़, यानी सूरज जो है वो खुद से रोशन तो नहीं है ना, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो रोशनी पैदा हो रही है। चांद सूरज की वजह से रोशन है। तो इस पूरी कायनात का सिस्टम एक एक चीज तरीके से है। तो असल जो रोशनी अल्लाह की, जो अल्लाह की रोशनी के मजहर हैं, जिसमें अल्लाह की, जिनकी ज़ात मुतहर में अल्लाह की पूरी शान, पूरा नूर, सारा कुछ एक ज़ात में पूरा मुज़य्यन है, वो कौन है? सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन। तो सूरह तारिक में जिस नजमुस साकिब का जिक्र है, वो चमकदार सितारा, वो कौन है? अव्वलो खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। ये नूर की खेल है, ये वो अमर है, ये वो रेजोनेंस है। हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट के जाती है। तो समझें कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो दरवाज़ा है जिससे गुजर के आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न्यूक्लियस तक पहुंचना है। बिल्कुल सही।
علیٌ بابوہا اس علم کا دروازہ ہے جس سے گزر کے آپ نے مدینہ العلم کے نیوکلیس تک پہنچنا ہے. مرکز کی طرف سفر ہے. یعنی اللہ کہتا ہے نا شہر کے قریب ہوں. تو اپنے ہی اندر یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر کرنا ہے یا یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر کرنا ہے. یہ سفر کئی صدیوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے اور کبھی 1 سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں بھی ہو سکتا ہے. علامہ صاحب نے یہ کہا تھا بے مصطفیٰ بے رشان خیش راہ کہ دین ہما اوست، کہ اپنے آپ کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے قریب کرو کہ دین صرف ان کی ذات ہے. اگر وہ نہ رسیدی تمام ابو لہبی، کہ اگر ان تک نہیں پہنچتے تو جو کچھ بھی کر لو وہ ابو لہبی ہے، وہ دین نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا پیغام کیا ہے. بالکل یہ لیلۃ القدر پیغام کیا ہے، چھپی ہوئی کیوں ہے، اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں. لیلۃ القدر یہ نہیں کہتی فرشتوں کا انتظار کرو، فرشتے آئیں گے وہ لے کے آئیں گے وہ فلاں ہوگا، نہیں. وہ کہتی ہے اپنی طاقت کے اصل منبع کی طرف جاؤ جو کہ سرکار ہیں. اپنی طاقت اس نور کی طرف جاؤ جس کی وجہ سے سب کچھ ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج جس کے سر پہ ہے اس سے جڑ جاؤ، وہاں سے راستہ نکلے گا. لوہا ویسے ڈوب جاتا ہے لیکن لوہے کو ایک خاص اینگل پہ ڈھال لیا جائے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جو ڈوبتی نہیں تو ہزاروں ٹن کا شپ سمندر کے اوپر دوڑتا ہوا نظر آتا آپ کو. فرق صرف اتنا. واہ واہ واہ. اب یہ جو درود کی طاقت ہے اس کو سمجھیے. اللہ نے 2 فرشتے لگائے ہیں میں نے یہاں پہ. جی بالکل. ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. جب آپ نیکی کر رہے ہیں تو برائی والا فرشتہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، جب آپ برائی کر رہے ہیں تو نیکی والا فرشتہ سکون سے بیٹھا ہوا. درود ایسی طاقت ہے جس میں یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ایک آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک آپ کے گناہ مٹا رہا ہے. واہ 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 واہ. ایسے ہی عام سی چیز ہے. بہت خوب بہت خوب. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جو طاق رات ہے یہ جن راتوں میں آتی ہے وہاں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. تو اعتکاف کیا ہے؟ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے جس کو بیان کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کی ایک لائن ہے حدیث کو اعتکاف کے بارے میں حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص کو ایک دن میں 1 مرتبہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. ہر شخص کو ایک دن میں 1 مرتبہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے اپنے اندر کے سناٹوں میں، اپنے اندر کی تنہائیوں میں اللہ سے جڑ جانا. دنیا کے کام کاج چھوڑ کے علیحدہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا. یہ چادریں لٹکانے کا نام تو جو ہے وہ اپنا اعتکاف نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کاروبار ہے، مصروفیات ہیں زندگی کی، یہ انسان کے اندر وہی وائبریشنز پیدا کاری ہوتی ہیں. وہ وائبریشنز جو ہیں وہ اللہ تک جانے نہیں دیتی. وہ میں نے ایک دفعہ شاید بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جب میں کر جاتا ہوں نا تو میں گھر جا کے سوچتا ہوں کہ یار یہ جملہ میں نے کہا تھا یا کلوایا گیا تھا، میری اوقات ہی نہیں ہوتی. تو ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں میں سنائی دیتی ہے. واہ واہ. تو جب میں نے یہ جملہ بولا اور پھر میں نے بعد میں، اور مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کہا بولا، میں اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ میں نے کہہ دیا ہے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے. واہ واہ. یہ جو ہے نا اللہ اور بندے کی تنہائی میں ملاقات کا نام جو ہے وہ ہے اعتکاف. بالکل صحیح. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہر شخص کو ایک دن میں 1 مرتبہ اعتکاف ضروری کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنی باتیں کریں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں سارا کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کے سامنے. میں نے جب نماز کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جی اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، کھولنے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ایک چیز پہ اختلاف نہیں ہے، وہ ہے یہ رفع یدین. انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈز اپ. نماز تو شروع ہی سرنڈر سے ہوتی ہے. وہ کیا نہیں تو صحیح کہتا ہے نا بلے شاہ کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر اب آ جاتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں طاقت کیا ہے. طاقت کیا ہے؟ تو اس لیلۃ القدر میں جو طاقت ہے نا
اس کا بیان کرنے کی اوقات حیثیت میری ہے، اس کو بیان کرنے کی طاقت اوقات حیثیت میری ہے ہی نہیں۔ میں کون، میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، میں کمی، وہ مالک۔ طاقت کا راز کہاں ہے؟ ایک طاقت اللہ، ایک طاقت سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت، اور ایک طاقت جس کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے۔ اب اولی الامر کہاں؟ امر اللہ کا، اولی الامر جو اللہ کے کرم امر کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے اس کو دسترس دی۔ جیسے آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے جا کے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے، اللہ باذنہ، کہ جو اس کے اذن کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا۔ تو سمجھیے وہ طاقت کہاں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت، میں بالکل شروع سے کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام، آپ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے اسلام کی پریکٹس شروع کی، پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی محبت، ان کے اہل بیت کی، ان کے گھر کی محبت آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہوئی، تب آپ مومن ہیں، تب آپ مومن ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب کہاں عام سا مومن جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور کہاں امیر المومنین، کہاں ایمان کا عام سا درجہ، اور کہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ کل ایمان جو ہے کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ کہاں کل ایمان، کہاں ایمان کا چھوٹا سا درجہ، اور پھر وہ جو امیر المومنین ہے، وہ جو کل ایمان ہے، وہ جن کو رسول اللہ نے لسان اللہ کہا، وہ جن کو رسول اللہ نے عین اللہ کہا، وہ جن کو رسول اللہ نے مشیت اللہ کہا، وہ جن کو رسول اللہ نے ید اللہ کہا، وہ انا ولی من نور واحد اپنے سر کا امامہ اتارتے اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتے ہیں۔ تو کہاں امیر المومنین، کہاں کل ایمان، کہاں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ایک اور ہستی ہیں، جب وہ تشریف لاتی ہیں تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات مشیت الہی سے جڑی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کا ہر عمل، ہر فعل، ہر لفظ، ہر لہجہ وحی الہی کے تابع ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ذات کون ہے جن کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے؟ وہ ذات کہ جن کے آنے پہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھا دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیے۔ وہ کون ہے ہستی؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ حجاب اللہ کون ہے؟ اب یہاں پہ ایک تعارف ہے چھوٹا سا، حدیث قصہ، جب یہ آیت تطہیر اتری تو ایک گھر میں اتری، ایک چادر میں اتری، اسی چادر کے کونے پکڑ کے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاؤلائے اہل البیت، یہی میرے اہل بیت ہے۔ اللہم والا من والا ہوں، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اللہم آدا من آدا ہوں، اے اللہ تو دشمنی کر اس سے جو ان سے دشمنی کرے۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم اور آل محمد، اس کا سینٹر کون ہے؟ سرکار۔ آل ابراہیم کون؟ سرکار کے آباء و اجداد، اور آل محمد سرکار کی اولاد، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ بی بی کا نام ہے ام ابیہا، تمام باپوں کی ماں۔ کوئی بھی شخص جس کے اوپر سب سے زیادہ فضل ہوگا، جو ابل فضل ہوگا، اس کی بھی ماں وہ۔ جو سب سے زیادہ اللہ سے جڑا ہوگا، ابا عبداللہ، اس کی بھی ماں وہ جو سب سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ جو سرکار سے مشابہت رکھنے والا ہوگا، ابا محمد، اس کی بھی ماں وہ۔ اب سمجھے بیٹی کے لیے اٹھتے تھے، اگر بیٹی کے لیے اٹھتے تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی سنت ہوتی کہ جب بھی کوئی بیٹی آئے گی باپ اٹھ کے استقبال کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس ازلی حقیقت، ازلی نور کا استقبال تھا جو ان پاک بی بی کے اندر تھا۔
یعنی قیامت میں سارے انبیاء موجود ہیں, ان کے اہل و عیال موجود ہیں, بڑے بڑے سرکار, سب بڑے بڑے سردار موجود ہیں. اور قیامت میں حدیث میں کیا ہے کہ سب اپنی آنکھیں جھکاؤ, آنکھیں بند کرو, سر کو جھکاؤ, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. تو کوئی نور ازلی تو تھا جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ قدر میں فاطمہ کا راز ہے. حدیث کے جملے ہیں, میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ قدر میں فاطمہ کا راز ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں. بیٹی رحمت ہوتی ہے نا, تو جو رحمت للعالمین, جو کائنات کے لیے رحمت ہے, ان کی رحمت ہے. کیا لیول ہے وہ, جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی پوچھے بغیر نہیں آتے, وہ جن کے دروازے پہ اسرائیل کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ پہلے اجازت لینا پھر جانا. اور یہ جو حدیث قصا والی حدیث ہے, اس میں ایک چیپٹر ایسا ہے, جبرائیل تو اس گھر کو اس وقت سے جانتے ہیں جب عالین میں تھے. جبرائیل تو آدم کی تخلیق سے پہلے اس گھر سے واقف ہیں. جبرائیل کو تو پتہ یہ کون ہے. تو پھر جبرائیل نے یہ سوال کیوں کیا کہ یا اللہ, یہ آج جو ان کا نور ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو میں دیکھتا رہا ہوں, آج ان کی ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہے, یہ کون ہے. تو اللہ کو چاہیے تھا کہ تعارف سرکار سے کرواتا, لیکن اللہ نے کیا کیا, اب اللہ ہے, کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے, جس کا مجھے ادراک نہیں ہے. لیکن اللہ نے تعارف کیا, ہم فاطمہ, وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے, و ابوہا, ان کے والد ہیں, و بالوہا, ان کے شوہر ہیں, و بنوہا, ان کے بیٹے ہیں. اللہ تو تعارف جبرائیل کے ذریعے اس طرح کروا رہا ہے. تو اس قدر میں کون سا راز ہے بھائی, میری زبان جلتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے. یہ طاقت کا اصل منبع رسالت مآب, اللہ اور اہل بیت ہیں. ان سے محبت لیلۃ القدر ہے. بالکل صحیح. اگر ان کی محبت ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی مل گئی اور آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا, یعنی کوئی بھی کمپنی جب آپ سے قیمت لے لیتی ہے تو پھر سودا دیتی ہے نا, ورنہ اس کی کریڈیبلٹی پہ حرف آتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا ہے, رسول اللہ نے نہیں کہا, کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ, کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا. میں نے یہ تمہیں نور دیا, تمہیں دین دیا, تمہیں روشنی دی, اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے گھر سے, میرے اہل بیت سے, میری اولاد سے مودت رکھنا. مودت سپرلیٹو ڈگری ہے, سپرلیٹو ترین ڈگری ہے محبت کی. مجھے تو اس کی ایک مثال کائنات میں نظر آئی ہے, دوسری نظر ہی نہیں آئی. مودت ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکلے گی, مر جائے گی, آپ نے اس کو کاٹا, بنایا, بھونا, جلایا, کھا گئے, اندر جا کے بھی پانی مانگے گی. رسالت مآب نے یہ کہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے اس طرح محبت رکھنا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل میں سے چلی جائے تو تمہاری جان نکل جائے, کم سے کم. یہ نظام ہے الہی. ایک تو اس کی طاقت ہوگی. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں امر اور اولے الامر کا تعارف کراتا ہوں. یہ جو اولے الامر ہے نا, یہ بیسیکلی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اولے الامر کا تعلق بظاہر, یہ بھی ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ تھوڑا ذرا میں دھیان سے بات کروں. میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24, اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی, تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں, یا میں تمہیں اپنا جو ہے نا لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میری اولاد کو بھی بنا دے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا, یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان تک نہیں جائے گا. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں نا, جنہوں نے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا, ظالم تھے, تو وہ تو نہیں بنیں گے. اور اسی طرح جو ان کے اندر ہوں گے, تو سمجھیے یہ جو حضرت ابراہیم کو امامت دی گئی تھی نا, اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور عطا کیا گیا تھا. بالکل صحیح. وہ امامت. اب امامت کو اور نبوت کو سمجھیے. لوگوں کے نا تھوڑا سا میں ایک ایمبیگوٹی تھوڑی سی, کیونکہ ہم اس کو فرقوں میں ڈال دیتے ہیں. امامت کا تعلق ہائرارکی سے نہیں ہے, نبوت کا تعلق ہائرارکی سے. یہ دو بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ عہدے ہیں, بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ.
امامت ہے لیڈرشپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اب فرض کیا کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے, اس کا پروموشنل ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس کا پروموشن یعنی فرض کیا کہ ایس ایچ او ہے, وہ پروموشن کا ٹیسٹ دیتا ہے, پاس ہوتا ہے, تو اب وہ اے ایس آئی بنے گا یا ایس پی بنے گا؟ ایس پی بنے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا کہتا ہے, آپ نبی ہیں, آپ خلیل اللہ, میں امام بناؤں گا. تو اس میں کوئی چیز تو ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امامت اور نبوت کا تقابل ہے, تقابل نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. امامت جڑی ہوئی ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے. بالکل صحیح. 1,24,000 نبی ایک طرف, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین دوسری طرف. اور پھر یہ جو ہے کہ نبی کی آزمائش کے بعد, تو بیسیکلی یہ جو امامت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور ہے, وہ طاقت ہے جس کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو دیا گیا, اور پھر اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبوت تو دی ہے لیکن دنیا کی لیڈرشپ بھی دوں گا. اس لیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بھی لیڈ نہیں لیں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا فیصلہ, یہ میری مرضی سے نہیں ہوتا. واپس آتے ہیں جی کہ جو ہے نا یہ تقویٰ, یہ امامت جو ہے نا یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہے. اور پھر اس کے بعد آگے اولے الامر. اولے الامر کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. امام نسائی نے 1000 سے زیادہ ان آیات قرآنی کا ذکر کیا ہے جو مولا علی کی شان میں آئی ہیں. شیخ سلیمان بن ابراہیم نے جو ہے وہ 3000 کے قریب, 2800 سے 3000 کے قریب ان آیات کا ذکر کیا ہے جو مولا علی کی شان میں آئی ہیں. اس سے زیادہ ہوں, اس سے کم ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن مولا علی سے زیادہ رسول اللہ نے محبت کسی سے نہیں کی. آپ نے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کیا ہے, جب امام حسین نے پوچھا کہ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو فرمایا تمہارے باپ علی سے. یہ جناب ابو بکر صدیق نے رسالت مآب سے پوچھا کہ یہ جو آیت میں اولے الامر کا ذکر آیا ہے, یہ اولے الامر کون ہے؟ سرکار خاموش رہے. دوسری بار پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اولے الامر کون ہے, مجھے بتائیں گے؟ آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ خود مخاطب کر کے کہا کہ ابو بکر کیا پوچھ رہے تھے, ذرا پوچھو. فرمایا یا رسول اللہ اولے الامر کون ہے؟ تو رسالت مآب کے چہرے کے اوپر, یہ امام نسائی نے اس کے اوپر بہت پورا حاشیہ لکھا ہوا ہے, رسالت مآب کے چہرے پہ تبسم ابھری اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہے. اور اس وقت رسالت مآب کے گھر کے دروازے سے مولا علی باہر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک کہتا ہے نا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی. تو خرید لی, تحفے میں نہیں دی, قیمت دی پھر ملی. اور پھر وہ ایک اور آیت ہے سورہ منافقون کی کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو مومنین کا سردار کون؟ امیر المومنین. اور وہ جو میں آیت ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے سامنے ہی آ گئی, سورہ آل عمران کی, کہ کونو ربانیین, کونو ربانیین, تو ربانی بن جاؤ. یہ ربانی کون ہے؟ وہ جو اللہ اور سرور انبیاء کے نور سے روشن ہوتے ہیں, جن کو کلمہ مزین کرتا ہے, جو باب مدینہ العلم سے ہوتے ہوئے مدینہ العلم میں جاتے ہیں, وہاں ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے, کرم نوازی ہوتی ہے اور ان کے راستے کھل جاتے ہیں. واہ واہ, وہ ربانی سلسلہ ہے. وہ یہ جو اولیاء ہیں, غوث کتب, یہ سارے میں سمجھ رہا ہوں, یہ مختلف ایک سلسلہ ہے. ان سب کا جو ہوتا ہے نا, یہ وہ بااختیار لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں میزان کہ جو ہے وہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ یہ اللہ سے جڑے ہوئے ربانیین وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ دنیا کا میزان قائم رکھتے ہیں. انہی ربانیین کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز ہے, رسالت مآب کی حدیث ہے جس کو مولا علی نے نریٹ کیا. رسالت مآب نے اس کو بالکل تھوڑا سا بیان کیا اور مولا علی نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار رہنا فقر ہے, کل طاقت ہوتے ہوئے بھی, سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مشیت کے مطابق چلنا فقر ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بدل دیں تو بدل جائے گا, لیکن اللہ کی مشیت ہے, یعنی اللہ کی مشیت ہے کہیں سیلاب آ رہا ہے, اللہ کی مشیت ہے سیلاب آئے اور آپ بابے بن کے روک دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے تو ڈوبنا تو ڈوب جاؤ,
میں سمجھ رہا ہوں، سرنڈر سے تو شروع ہوتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جو سرکار کا ہے. اور یہ راستے کی طاقت میں نے جہاں پہ گھیر کے لایا ہوں وہ طاقت ہے درود، وہ طاقت ہے رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے محبت، اور طاقت ہے تنہائی میں اللہ سے بات کرنا. یہ اس لیلۃ القدر کا پورا راز ہے. یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ نہ میں زمین کی پہنائیوں میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، میں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو ہر مومن کے دل میں اللہ سما جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ کائنات کی واحد ایک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہستی ہیں جس کے دل میں اللہ ہے. وہاں سے جتنا جتنا ہم ان کے قریب ہوں گے اتنا اتنا امپیکٹ ہم میں آئے گا سرکار کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ بالکل صحیح. وہ اللہ سے. اور لیلۃ القدر یہی سکھاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ رات جاگ لو سب کچھ مل جائے گا. وہ کہتی ہے کہ اس طاقت کے اصل منبع کو پہچانو، اس سے جڑ جاؤ، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. واہ واہ، بہت خوب. جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. حدیث قدسی کیا کہتی ہے کہ ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اور وہ راستہ کھلے گا کہاں سے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی پڑھیں کیا کریں کیا. میں اس کو کنکلوڈ کروں. سب سے پہلے نیت. تو نیت کیا ہے کہ میں کچھ دکھاوے کے لیے تھوڑی جا رہا. ہاں بالکل صحیح ہے. مالک تیری وجہ سے ہوں، تیرا کام ہے، تو ہے. نیت خالص ہو تو عبادت ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ ریاکاری کی عبادتیں منہ پہ ماری جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ چل محلے دے منڈے جاگ رہے ہیں اسی بھی چلیے. اس لیے نہیں کہ صبح بڑی اچھی سی سیری کریں گے جا کے دیسی مرغے کھائیں گے. دوسرا توبہ، استغفار. آپ سے میں نے استغفار کے اوپر بات کی تھی، اس کے اندر بہت راز ہیں. تقدیر کی تبدیلی کا پہلا دروازہ ہے ایکسیپٹنس. آدم علیہ السلام پوٹینشلی گناہ گار تو نہیں تھے، گناہ تو نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی اللہ نے آدم کو بنانے سے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام اللہ کو یہ کہتے کہ یا اللہ تو نے تو پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا، اب یہ تو حق بجانا ہوتے. حقیقت میں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا گناہ، اور نبی گناہ نہیں کرتا، وہ معصوم علی خطا ہوتا ہے. پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ حضرت یونس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. واہ واہ. گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کر کے اس کی بارگاہ میں سجدے میں جا کے توبہ کرنا. اور جو گناہگار ہیں ہم جیسے، وہ تو یعنی رسالت مآب سرور انبیاء خود استغفار پڑھتے ہیں، ان کو ضرورت ہے. ہمارے لیے ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، اسوہ حسنہ کر کے دکھایا جاتا ہے. رسالت مآب نے کیا کہا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، روزے ایسے رکھو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو سرکار نے کر کے دکھایا نا، تو یہ کام بھی تو کر کے دکھایا. بالکل صحیح. تیسری چیز درود پاک. اور درود پاک کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ درود پاک 10 دفعہ پڑھیں، 10 لاکھ دفعہ پڑھیں، کروڑ دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، اگر وہ کیفیت نہیں ہے نا، اگر وہ احساس نہیں ہے، اگر وہ نور نہیں ہے، اگر وہ تنویر نہیں ہے، تو سب فارغ ہے. درود پڑھنا نہیں ہے، درود کرنا ہے. اور درود کرنا کیا ہے؟ پریکٹیکل درود کیا ہے؟ کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کرنی ہے زندگی کے ہر کونے میں، ہر جگہ میں، اور اس وفاداری کو لے کے قبر میں جانا ہے. درود پریکٹیکل ہے، درود تھیوری نہیں ہے. بالکل صحیح. پریکٹیکل ہے. یا رسول اللہ آپ جی ہیں اور آپ کے بچے جی ہیں، اور آپ سے رسول اللہ کی اولاد تنگ ہے، یا رسول اللہ کی اولاد کے لیے آپ کے دل میں بغض ہے، تو کون سا درود؟ کربلا میں بھی تو رسول اللہ کی اولاد کو شہید کر کے نماز میں درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے. رسالت مآب ہی کی اولاد کو شہید کر کے، رسالت مآب ہی کی آل کو قتل کر کے، انہی کو قید کر کے، انہی کی چادریں چھین کے، ان کے خیمے جلا کے درود پڑھ رہے تھے. تو کون سا درود؟ درود کی حقیقت کو سمجھیے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد تفکر، جس کا میں نے اعتکاف میں ذکر کیا تھا، احساس، دل کی کیفیت. ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. دل کرے تو کر لیجئے گا، نہ دل کرے آپ کی مرضی. اللہ یکسوئی کا نام ہے، تنہائی کا نام ہے. آنکھیں بند کر لیں. میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہی بات کی تھی کہ دل کاغذ کے اوپر 66 دفعہ اللہ لکھیں اور اس کو تصور کریں، اپنی دھڑکن سے ملائیں. فی الحال ناب کریں
وہ طریقہ کر لیں تب بھی کر لیں، نہ کریں تو نہ کریں، آنکھیں بند کر لیں، اپنی جتنے خیالات ہیں، جتنے کاروبار ہیں، جتنا سارا کچھ ہے دماغ سے نکال دیں. اب آپ اور آپ کا اللہ، تیسرا کوئی نہیں. تنہائی میں اپنے پاس بیٹھ جائیں، آدھا گلاس پانی بھی پاس رکھ لیں، آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کے ساتھ ملائیں اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر بعد یہ دھڑکن ابھرے گی اور وہ اللہ کہہ کے خون پمپ کرتی ہوئی محسوس ہوگی. ایک بار دھڑکن نے اللہ کہہ کے خون پمپ کیا تو آپ کی باڈی میں 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں، چھوٹی بڑی ملا کے. 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کی تسبیح ہو گئی ایک جھٹکے میں. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز 700 ٹریلین 70,000 کھرب 70,000 کھرب دفعہ اللہ کا نام گونجا. آپ کی باڈی میں 30,000 سے 60,000 یا 90,000 تک مسام ہو سکتے ہیں آپ کے قد کے مطابق، جس میں سے پسینہ باہر نکلتا ہے. وہ سارے گونجے. وہ تسبیح تو فرشتے لاکھوں کروڑوں سال میں نہیں کر سکے جو آپ نے ایک دھڑکن میں کر لی. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ایسے نے تکمیم کا دعویٰ کیوں کرتا ہے، بہت خوب، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا تھا. بہت اچھے. اپنے دل کی دھڑکن ایسے ملائیں اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ نور آپ کے وجود میں دوڑنا شروع ہو گیا. 5 منٹ 2 منٹ 10 منٹ، اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کتنی یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں. جب آپ کو محسوس ہو نا، پھر اللہ سے بات کریں، ویسے ہی بات کریں جیسے بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے. بچے کو تکلیف ہو تو ماں کیا کہتی ہے کہ 70,000 دفعہ مجھے آواز دو گے تو میں سنوں گی. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 70,000 بڑی ہے، پڑھ لو تو میں سن لینا. لوگ کہتے ہیں 70 بھی سمبولیکلی، اس سے بھی کہیں زیادہ. میں تو جی اس بات کا قائل ہوں. میرے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے ورد وظیفے بند کرا دیتے ہیں. میں ورد وظیفے بند نہیں کرتا، میں احساس کی بات کرتا ہوں. احساس، کنیکشن. ٹھیک ہے. آپ کو جب محسوس ہوا کہ وہ دھڑکن آپ کی اللہ 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 کر رہی ہے، اس وقت اپنے اللہ سے بات کریں. ایسے ہی بات کریں جیسے بچہ تکلیف میں ہو. بچہ تکلیف میں ہو تو ماں روٹی کھاتی رہتی، بالکل نہیں، سارا کچھ چھوڑ کے. تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آئے گا نہیں، وہ لازمی آئے گا. بالکل. تو اگر وہ آئے گا تو پھر اس کے آنے کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. واہ، کہ دل میں سکون اتر جائے گا. سکون اتر جائے گا. جس وقت آپ کے دل میں سکون اترے، اس کا مطلب ہے سب دعائیں پوری ہو گئی. بہت خوب حیدر بھائی. اب آنکھیں کھولیں. اب اس پانی کی باری ہے. پانی بیسیکلی انڈیکیٹر ہے، اس کا اس دعا سے کوئی تعلق نہیں. پانی انڈیکیٹر ہے تاکہ آپ کے دل کی تسکین ہو جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تو زندہ اور مردہ کیسے کرتا ہے، زندگی موت کیسے دیتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین کے لیے. پانی ہم نے رکھا تھا دل کی تسکین کے لیے. اب آپ نے وہ پانی اٹھایا، آنکھیں دوبارہ بند کی، دل میں 3 بار اللہ 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 کہا اور وہ پانی پی لیا. اب پانی یا تو میٹھا ہو چکا ہوگا یا اس میں خوشبو ہوگی، بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا. اور یہ میٹھا دل کی تسلی والا نہیں، سچ مچ کی مٹھاس ہوگی. یا پھر وہ زمزم بن چکا ہوگا، جیسے اس کا تھکر ٹیسٹ ہو. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا کر رہے تھے، وہ جو آپ کے اوپر تجلی پڑی وہ اس پانی نے ایبزارو کی. اس پانی نے ایبزارو کی، بالکل ویسے ہی جیسے اصحاب کہف پہ پڑنے والی تجلی ان کے کتے نے ایبزارو کی تھی. یہ پانی جو کچھ بھی نہیں تھا وہ اللہ کی تجلی سے زمزم بن گیا. اس کا پی ایچ لیول بدل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول تک کو بدل دیا، وہ آپ کے اندر سب کچھ بدل چکا ہے. واہ واہ واہ. یہ دعا کا طریقہ ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ کر لیں پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. کیا بات ہے حیدر بھائی. مجھے اتنا ہی آتا ہے جی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا کہ جی 70,000 دفعہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. وہ پڑھنا ہوگا، پڑھ لیں، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن یہ بھی کر لیں، کر کے دیکھیں اللہ کرتا ہے کیا. بہت شکریہ حیدر بھائی، بہت ہی زبردست ٹاپک کے اوپر اور ایک نئی جہت کے ساتھ، نئی ڈائریکشنز کے ساتھ، نئے اس کے آپ نے جو ہے اور آنکھ کھول دیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.